अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तुम जो है ज़िंदगी में किस्त नंबर 50 और ये इसकी आखिरी किस्त है। 10 लाख क्यों, बस 6 लाख ही बनेंगे और हम 3 हैं, 2-2 लाख हैं आएंगे। क्यों अपने भाइयों से नहीं लोगी, वो धूले नहीं हैं क्या? अमान ने इसे घूरा। नहीं भाई, वो मेरे भाई हैं, इनसे क्यों लूँगी? और अगर आप चाहते हैं कि मेहंदी खैर वाफियत से गुजर जाए तो शराफत से पैसे दे दें, वरना मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे ये सारा सेटअप तलपट करने में। अमसाल ने धमकी लगाई। तुमने जो करना है कर लो, हम नहीं दे रहे हैं। तुम तो खामोश ही रहो। जो तुमने दावत में मेरे साथ किया था ना, इससे भूली नहीं हूँ मैं। ऐसा ना हो कि मैं यही जूती उतार लूँ। अमसाल की धमकी पर वो ऐसा हो गया जैसे वहाँ है ही नहीं। देखो अभी इतने तो हमारे पास नहीं हैं, तुम उधार कर लो। दरियाब ने इसे टालना चाहा। लो, इसमें क्या बड़ी बात है, जरी इनकी जेब चेक क्या बड़ी बात है, जरी इनकी चेक बुक दो। अमसाल ने ज़रबा से कहा तो इसने 3 चेक बुक इसके हाथ पर रखी हैं। माय गॉड, मैंने सुबह से कमरा उल्टा दिया है इसे ढूंढने में, हद हो गई है। अमान ने सर झटका। बाजिल ना ख्वाजा इन तीनों ने चेक साइन करके इसे पकड़ाए। अमसाल ने साइन करदा चेक और चेक बुक्स इनसे लेकर ज़रवा को दी कि अभी बहुत जगह काम आएंगी। खुद वो है नीचे बैठकर इनसे गप्पे हाँकने लगी। तुम अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते? सारिया बेगम ने इसको यूं दनदनाते देखकर आदिल से कहा। खाला जानी, जो काम पिछले 22-30 साल में आप नहीं कर सकी तो वो 2 ही दिन में मैं क्या संभालूंगा? आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा। बाजी नहीं करो, इंसान बनो। इंसान, उठो यहाँ से फ़ौरन। शहरयार ने कहा तो अमसाल के उठने से पहले ही ज़रवा और रामीन ने इसे पकड़ा। बाजिल और फरहाद ने ओपटन का थाल इस पर उल्टा। बाजी कमीने, ये क्या किया है? मैंने तुम पर तो नहीं फेंकी थी। अमसाल वहीं बैठी बैठी चीखी थी। शहरयार उठकर टिशू से इसका मुंह साफ करने लगा। दरियाब, आ ना ज़रा, तुम्हारी हेल्प चाहिए। आदिल ने दरियाब को इशारा किया तो वो उठकर बाजिल के पीछे जा खड़ा हुआ। आदिल मेहंदी का थाल उठाकर बाजिल के चेहरे पर मलने लगा। दरियाब ने इसे बाजों से पकड़ रखा था। भाई क्या कर रहे हैं? मेहंदी उतरेगी नहीं, छोड़े ना मुझे, कल शादी अटेंड करनी है। बाजिल ने खुद को छुड़वाना चाहा, मगर दरियाब ने इसे मजबूती से पकड़ रखा था, इसलिए सवाए फिड़फड़ाने के कुछ ना कर सका। अमसाल की नज़र पास खड़े फरहाद पर पड़ी, जो बाजिल की हालत पर हंस रहा था। इसे याद आया कि बाजिल के साथ फरहाद भी शामिल था। इसने अपनी हील उतारी और फरहाद की तरफ फेंकी, जो सीधी इसकी कमर में लगी। इसके मुंह से बेसाख्ता चीख बुलंद हुई थी। मुड़ा तो अमसाल कमर पर हाथ रखे उसे घूर रही थी। अमसाल झुककर दूसरा जूता उतारने लगी तो फरहाद को स्टेज से उतरकर गायब होने में 2 सेकंड लगे थे। तकरीब में शामिल मेहमान ऐसी अनोखी मेहंदी पहली बार देख रहे थे। बेशक वो इस तकरीब को बरसों याद रखने वाले थे। हाय दुल्हनों, कैसी हो, क्या हो रहा है? अमसाल आयशा के रूम में दाखिल हुई। सानिया, शामीन, रामीन और ज़रबा भी इसके कमरे में जमा थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सानिया ने कहा। आयशा उठकर अमसाल के गले लगी। क्या हुआ आपी, आप ठीक हैं ना? अमसाल ने फिक्रमंदी से पूछा, मगर वो खामोशी से खड़ी रही। आपी क्या हुआ? रुखसती कल है, आप अभी से गले लग रही हैं। थैंक यू हमें इतनी खुशियाँ देने के लिए। हमारे चेहरे
پر ہنسی لانے کے لیے تھینک یو، ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے، حویلی میں رونق لانے کی وجہ ہو تم، تھینک یو سو مچ ہماری زندگی میں آنے کے لیے۔ بس ایک گلہ رہے گا، کاش تم بہت پہلے ہمیں مل گئی ہوتی۔ زندگی کے ہیں سال ہم نے بے رونق، زندگی کے کئی سال ہم نے بے رونق گزارے ہیں، عائشہ نے بھیگی آواز میں کہا۔ باقی سب بھی اٹھ کر ان کے دائیں بائیں لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا آپ پیچھے تو ہٹیں، مجھے مارنا ہے کیا؟ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، تمہارا بھائی ہی 2 دن بعد بیوہ ہو جائے گا، امثال نے شرارت سے کہا، تو وہ پیچھے ہٹی۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، ہم نے تو پھر بھی گزارا کر لینا ہے، مگر ہمارے لالا کا کیا ہوگا؟ عائشہ نے ہنستے ہوئے اس کا گال کھینچا۔ رخصتی کے بعد امثال اور رمل نے لڑکیوں کو کمروں میں بٹھا دیا تھا۔ امثال نے دریاب، امان اور صدام کے کمروں کو لاک کر دیا تھا۔ صدام سے پیسے لے کر وہ تینوں دریاب اور امان کے کمروں کے باہر کھڑی تھیں۔ چونکہ ان دونوں کے کمرے ساتھ ساتھ تھے، اس لیے انہیں اکٹھے ہی نمٹانے کا سوچا تھا۔ ہاں بھائی، اب کیا مسئلہ ہے، کیا چاہیے؟ امان نے انہیں گھورا۔ صبح سے دودھ پلائی اور پتہ کس کس رسم کے نام سے انہیں لوٹ چکی تھی وہ تینوں۔ کچھ رسمیں تو خالصتاً نئی اور امثال کی اپنی ایجاد کردہ تھیں، اور وہ رسمیں صرف صدام، امان اور دریاب کے لیے تھیں۔ عدید اور شہریار ان سے مستثنیٰ تھے۔ پیسے چاہیے، اور کیا؟ تمہارے بچوں کا رشتہ تھوڑی مانگنے آئی ہیں، ابھی اس میں دیر ہے، امثال نے بے نیازی سے کہا۔ یا خدا امثال، اور کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ صبح سے کتنا لوٹ چکی ہو، اب بس کر دو، اور بازی تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ امان نے دہائی دی۔ جس طرح سے تم لوگ کل سے پیسے اکٹھے کر رہی ہو، قسم سے پروفیشنل بکارن نہیں لگ رہی ہو۔ دریاب نے انہیں چڑھایا۔ تم لوگ جو بھی کہو، ہم برا نہیں منانے والے، بس جلدی سے چیک یا کیش دیں، ہمیں اور بھی کام ہے۔ امثال نے اس کی بات کا برا منائے بغیر کہا۔ عادل اپنی بیوی کو دیکھ لو تم۔ امان نے اسے بھی گھسیٹا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، اسے نہیں دیکھوں گا تو کسے دیکھوں گا؟ عادل نے کندھے اچکائے۔ تو دانت پیس کر رہ گیا، تم رہنے دو اسے، اس نے تو زن مریدی کا ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ لاؤ دو چیک بک۔ دریاب نے جلتے بھونتے چیک سائن کر کے اسے پکڑایا۔ امثال نے چابیاں ان کی طرف اچھالیں تو وہ لاک کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ عادل نے اسے نیچے جاتے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ نیچے جا رہی ہوں، ماما نے کہا ہے کہ مہمانوں کو دیکھ لو۔ رہنے دو، گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں اور ملازم بھی موجود ہیں، وہ دیکھ لیں گے۔ تم چلو کمرے میں، سارا دن اچھل کود کر کے تھک گئی ہوگی۔ وہ کندھے اچکاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ یار پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے 15 دن کی چھٹی ملی تھی، جس میں سے 8 دن تو گزر گئے ہیں، باقی 8 دن ہیں، ان میں تم جہاں کہتی ہو چلتے ہیں۔ نہیں، مجھے کم سے کم 15 دن کے لیے جانا ہے، امثال نے صبح سے رٹا ہوا جملہ دہرایا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ 15 میں سے دن کے لیے ہنی مون پر جائے گی، مگر عادل کو چھٹیوں کا مسئلہ آ رہا تھا۔
وہ صبح سے اس کے پیچھے پیچھے تھا، مگر اس کا ایک ہی جواب کہ نہیں، ایک ہفتہ تو آنے جانے میں ہی لگ جائے گا۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں بیٹھے اس بحث میں مصروف تھے، کیوں نہ ہم سب اکٹھے چلیں، بہت مزہ آئے گا، امثال نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہارے ساتھ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بیک بک، امان، دریاب اور صدام کی آواز آئی تو امثال کا منہ کھلا۔ ٹائمنگ چیک کرو ذرا ان کی، ادیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں تو نہ صحیح، میں تو آپ لوگوں کے لیے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ سب کو کمپنی مل جائے گی۔ نہیں چاہیے ایسی کمپنی، ہم باز آئے تمہارے ساتھ کہیں جا کر وہاں سے ہمیں بین نہیں ہونا۔ صدام نے نفی میں سر ہلایا۔ تم چھوڑو انہیں، میری بات سنو نا۔ عادل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے سب نے مسکراہٹ دبائی۔ میں کچھ نہیں سنوں گی۔ ایک سیکنڈ، تمہیں چھٹی کا مسئلہ ہے نا؟ ایک خیال کے تحت امثال کی آنکھیں چمکیں۔ صبح سے وہی تو کہہ رہا ہوں۔ عادل نے بیچاری کی صورت بنائی، اسے لگا شاید وہ اس کی بات کو سمجھ گئی ہے۔ مائی گاڈ، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ امثال نے موبائل پر پاس ورڈ لگاتے ہوئے ایک نمبر ڈائل کر کے فون اسپیکر پر ڈالا۔ ہیلو، السلام علیکم انکل، میں امثال بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ دوسری طرف سے آتی ڈی آئی جی کی آواز پر عادل اچھلا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تمہاری کال آتے دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ امثال شاہ کو لازمی کوئی کام ہی ہوگا، ورنہ وہ کہاں ہم غریبوں کو یاد کرتی ہے۔ انہوں نے شکوہ کیا۔ انکل، آپ تو یہ بات نہ کریں، میں نے آپ کو شادی پر انوائٹ کیا تھا مگر آپ نہیں آئے کہ کہیں سلامی نہ دینی پڑ جائے۔ ویسے تو بڑا بابا کو اپنا بیسٹ بڑی کہتے ہیں، مگر ان کے بچوں کی شادی میں نہیں آئے، دیکھنا میں کیسے انہیں بھڑکاؤں گی آپ کے خلاف۔ امثال کی بات سن کر انہوں نے قہقہ لگایا۔ ڈی آئی جی آفتاب مغل جیسار رعب و دبدبے والے بندے کا یہ انداز دیکھ کر عادل کو خاصی حیرانی ہوئی تھی۔ چلو بتاؤ، میری بیٹی کو کیا کام ہے؟ ایک بندہ معطل کروانا ہے۔ کیوں بھائی، کس کی شامت آ گئی ہے؟ نام تو بتاؤ ذرا، میں بھی تو سنوں کس نے میرے شیر بیٹے سے الجھنے کی ہمت کر لی۔ ایس پی عادل عمر شاہ۔ امثال عادل کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی۔ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت پر سخت قہقہ لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ تمہاری شادی اسی سے ہوئی ہے نا غالباً؟ کارڈ پر یہی نام لکھا تھا تو پھر؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھومنے جانا ہے۔ جواب میں موصوف کہتے ہیں چھٹی نہیں مل رہی، تو میں نے سوچا 1 مہینے کے لیے چھٹی کروا دیتی ہوں۔ کوئی ہلکا سا کیس بنا کر معطل کر دیجئے تو بیٹا چھٹی لے لو۔ سنو، چھٹی لینی ہے یا معطل ہونا ہے؟ امثال نے عادل کے سامنے آپشن رکھے، گویا سوٹ کا کلر پوچھ رہی ہو، یا چھٹی ہی لے لو، معطل کروا کر میرا بے داغ ریکارڈ ضرور خراب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے انکل، 1 مہینے کی چھٹی ڈن کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ آپ ٹھیک ہے؟
میں جا کر پیکنگ کرتی ہوں۔ فون بند کرتی وہ عادل کو ہکا بکا چھوڑے یہ جا وہ جا ہوئی۔ لاؤنج میں ایک دم سب کا کہکا گونجا تھا۔ اس کے پیچھے عدیل بھی اٹھ کر چلا گیا۔ یار تم امثال کو سمجھاؤ نا، کام کا برڈن بہت بڑھ جائے گا۔ میری تو سن نہیں رہی ہے۔ کوئی نہیں، پسند کی شادی میں بندہ اتنا ذلیل تو ہوتا ہی ہے۔ شہریار نے بے نیازی سے کہا تو اس نے آنکھیں پھاڑی۔ کیا مطلب؟ عادل حق لایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بہن کو چھپ چھپ کر دیکھو گے، کبھی کھڑکی سے تو کبھی بالکونی سے، اس کی پکچرز لوگے، پھر دادوں سے جا کر اپنی اور امثال کی شادی کی بات کرو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ شہریار کے انکشاف پر جہاں وہ ششدر ہوا تھا وہیں وہ تینوں بھی حیران ہوئے تھے۔ تمہیں کیسے پتا؟ عادل نے مرے مرے انداز میں کہا۔ بہن ہے وہ میری، اس کی سانسوں تک کی خبر رکھتا ہوں۔ اس دن جب وہ فٹ بال کھیل رہی تھی تو میں نے تمہیں کھڑکی میں کھڑے دیکھ لیا تھا، اور پھر جب وہ میرے باس سنڈی میں بیٹھی تھی تو اس کی پکچر لیتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور پھر جب وہ میرے پاس اسٹڈی میں بیٹھی تھی تو اس کی پکچر لیتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اور سچ کہوں تو اس دن تو تمہاری ہمت کی داد دینے کو جی چاہ رہا تھا کہ لڑکی کا بھائی پاس بیٹھا ہے اور تم دھڑلے سے نہ صرف اسے گھور رہے ہو بلکہ تصویریں بھی لے رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں ایک عرصے سے جانتا تھا کہ تمہاری نیت غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب دادوں نے تمہارے رشتے کی بات کی تو میں نے ہاں کر دی۔ ایک تو اس طرح امثال ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گی، اور دوسرا تم نے اس کی نیچر کو جان کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ مجھے امید تھی کہ تم اسے خوش رکھو گے۔ توبہ ہے تم بہن بھائیوں سے، تم لوگوں کو تو CIA میں ہونا چاہیے۔ عادل نے سر جھٹکا۔ شہریار کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اچھا میرا تو سلوشن نکالو نا، آلریڈی 15 چھٹیاں ہو چکی ہیں، میں ابھی نہیں جانا چاہتا۔ تم کیوں ہمیشہ کے لیے نوکری سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو؟ اس بار تو معطل ہوتے ہوتے بچے، اگلی بار سیدھا ریزگنیشن لیٹر لا کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دے گی۔ امان نے ہنستے ہوئے سے چھیڑا۔ چلو کوئی نہیں، بعد میں گھر بیٹھ کر آرام سے زن مریدی کر لے گا۔ دریاب نے صدام کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ویسے تمہارا مسئلہ 2 لوگ حل کر سکتے ہیں، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ صدام سنجیدہ ہوا۔ کون؟ عادل نے بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھا۔ امثال اور بازل، شرم تو نہیں آتی کسی غریب کا مذاق اڑاتے ہوئے؟ عادل نے دانت کچکچائے۔ عادی یہاں آؤ، بات سنو، امثال نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا تو وہ انہیں گھورتا ہوا اٹھ گیا۔ پیچھے سے آتے ان کی ہنسی کی آوازوں پر سر جھٹکتے ہوئے وہ خود بھی ہنسا تھا۔